बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इन पर्सन विद लैला में भलीकार अवां खे चवां थी जीअं त ख़बर आहे त हर हफ़्ते हिकु नई शख़्सियत सां अवां जी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं ऐं हाणे त चूंडनि जी तारीख़ बि बाक़ाइदा तौर ते अची वई आहे ऐं सभु सियासतदान चूंडनि जी सरगर्मियुनि में बाक़ाइदा तौर ते मसरूफ़ आहिनि। नामज़दगीअ जा काग़ज़ात जमा कराइण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि पिणु जारी आहे। सो अॼु असीं जे शख़्सियत वटि मौजूदु आहियूं। तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं 9 मई जा वाक़िया थिया उन खां बाद में जेके कारकुन पीटीआई सां लाॻापियल हुया असीं ॾिठोसीं त फौरन उन वाक़ियनि खां बाद में हिकु पार्टी ठही IPP जे नाले सां, इस्तेक़लाम पाकिस्तान पार्टी। ऐं ज़ाहिर आहे उन में बि खोड़ सारा पीटीआई जा जेके अॻूणा कारकुन हुया उहे IPP में शामिल थिया। अॼु असीं मौजूदु आहियूं महमूद मौलवी साहब सां जेके IPP सिंध जा सदर आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पहिरियों त हू असांखे पार्टी जे बारे में कुझु ॿुधाइनि। चूंडनि जी तारीख़ बि वेझो आहे ऐं उन्हनि खां पुछण जी कोशिशि कंदासीं त हू अॼुकल्ह कहिड़ियुनि सरगर्मियुनि में मसरूफ़ आहिनि पंहिंजे तक जे माण्हुनि जे लाइ ऐं किथां पंहिंजो जेको आहे इलेक्शन कंटेस्ट करण आहिनि पिया। सो अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। पहले तो शुरुआत करेंगे इस्तेक़लाम पाकिस्तान पार्टी IPP, क्योंकि अभी जाहिर है लोगों को कि आप समझते हैं कि IPP के बारे में मुकम्मल तौर पे मालूमात है कि ये भी एक पार्टी है, इलेक्शन में आप लोग हिस्सा भी लेने जा रहे हैं, और क्या मंशूर है इस पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लोगों को तो बिल्कुल मालूम है जो, और पंजाब में हम काफ़ी एग्रेसिव हैं। अच्छा। सिंध में भी जो है हम कैंडिडेट्स तकरीबन 50 कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? जी बिल्कुल, 50 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे। ठीक है। जिसमें मेजॉरिटी कराची की होगी, बाकी इंटीरियर की होगी। सही। और हमारा मेन मंशूर ये है कि जैसे हमारा इस्तेकाम है ना, नाम जो हमने इसलिए दिया है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आए और सियासी निज़ाम सही चले। उसकी वजह ये कि सियासत की ये आने की ये वजह नहीं है कि हम जो है सिर्फ पावर में आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को जो है डाउन स्ट्रीम में क्या मिलेगा। अच्छा। देखिए प्रॉब्लम ये आप रवायती बातें नहीं कर रहे हैं जो कि हर सियासतदान नहीं, हर सियासतदान करती रहती है। नहीं, देखिए हर पार्टी नहीं, देखिए हर पार्टी यही कर करके आप दूसरी पार्टी से मुख्तलिफ कैसे? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं कि देखें जी, बिजली 300 यूनिट तक लोगों को फ्री मिलना चाहिए। अच्छा। गरीब आदमी को। और उसके लिए ये नहीं कि हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी 300, उसके कैसे देंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी बाकायदा केई से भी बात हुई और दूसरे इदारों से भी बात हुई। 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है गरीब आवाम को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है, मगर ये नहीं है कि सबको 300 मिलेगा। जो 300 से कम वाले लोग होंगे, अच्छा, उनको डिसाइड करेंगे आप? उन लोगों को मिलेगा फ्री। अच्छा। जिसकी 290 हो, 299 हो, 300 तक के हो, उनको फ्री मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर क्या इसमें आप नहीं समझते कि दूसरे मामलात आके कोई हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं IMF से जो हमारी इस वक्त ताल्लुकात नहीं, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। देखिए लाइन लॉसेस कितने हैं। लाइन लॉसेस की अमाउंट को जब आप रोकते हैं, ठीक है, तो ये उससे बहुत कम है। देखिए ये नहीं है कि हम सिर्फ स्लोगन दे रहे हैं। अगर लाइन लॉसेस हम उनको बचा के देंगे, ठीक है ना। देखिए जो अगर आप चोरी रोकेंगे तो उसके बाद ही इनको दे रहे हैं ना। उनके लाइन लॉस हर चीज में तो आप कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आ गए तो आप चोरी को भी बाकायदा तौर से नहीं, बाकायदा। और वही इलाके में देखिए, मैं आपको बताऊं, एक इलाके में अगर एक गरीब आदमी का जो है 300 यूनिट है, तो वो जो है उसको पता है कि जी ये वो बराबर में जो फैक्ट्री चला रहा है यहाँ पे, वो चोरियां कर रहे हैं, कुंडे लगे हैं। तो ये सब मिलके इसको करेंगे कि हम चोरी को रोकें। बिल्कुल, मसाइल पे तो हम तफसीली आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन थोड़ा पार्टी के बारे में समझना चाह रहे हैं हम भी, हमारे देखने वाले भी जानना चाह रहे हैं कि जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो उसके फौरन बाद ही हमने देखा था कि IPP जो है बन गई थी पार्टी, एज अ पार्टी। तो ये क्या पहले से प्लानिंग थी या जब 9 मई के वाक़यात मखसूस तौर पे हुए तभी बैठ के जो है जहांगीर तरीन साहब को ख्याल आया पार्टी बननी चाहिए? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये 9 मई के बाद ही बना। 9 मई के अंदर पहला आदमी जिसने PTI को छोड़ा वो मैं था। मेरे बाद ही लोगों ने छोड़ना शुरू किया। और उसके बाद हम बैठे थे, मैं था, अलीम खान साहब थे, ठीक है ना, और दूसरे लोग थे, और हमने सोचा कि एक नई पार्टी बनाते हैं। अच्छा। ठीक है। ये पार्टी अलीम खान साहब के घर पे बनी, तश्कील दी गई, और जहांगीर तरीन साहब भी थे। तो आप डायरेक्ट जाके अलीम खान साहब से मिले? से पहले आप PTI से किसी से मशवरा या बैठ के मेरी अलीम खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं उनके घर ही पे बैठा हुआ था। और किसके साथ अच्छे ताल्लुक थे? अलीम खान साहब, ठीक है ना। और उनके घर पे ही बैठा था
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو ان کی جو انیکسی ہے ہم جو ہے وہاں پہ قیام وزیر تھے، میں اور عمران اسماعیل صاحب، اچھا ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بات ہوئی اور جہانگیر ترین صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی پارٹی بنا رہے ہیں۔ اچھا، جو اس وقت پی ٹی آئی جس نے چھوڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کن بنیادوں پہ جو کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے مخصوص طور پہ صرف وہ ریزن ہے یا کچھ اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیز کا ایجنڈا ہے، ایک کہ جتنے لوگوں نے چھوڑا ہے nobody wants to go against the army، دیکھیں نا، فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور فوج کو ڈیمیج کرنا یہ ہمارے اندازوں کے مطابق یہ جو ہے ملک کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فوج کو جی پہ حملہ کرنے کی بالکل، باقاعدہ کوشش کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ کہ مائنڈ سیٹ تیار کیا گیا کہ جی اگینسٹ، اور وہ مائنڈ سیٹ کس نے تیار کیا؟ وہ مائنڈ سیٹ پارٹی کے سینئرز نے تیار کیا، ٹھیک ہے نا، جو کچھ 9 مئی کو وہ جو بالکل اس کی وجہ کہ مائنڈ سیٹ تیار کیا، جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی تھی اس میں بھی۔ دیکھیں مائنڈ سیٹ یہ تیار کیا گیا کہ جی ہم فوج جو ہے ڈیمیج، فوج کو جو ہے ہم کو یہ کرنا ہے، فوج کو وہ کرنا ہے، اور وہ گروپس یعنی میں سب کی پلاننگ چل رہی تھی پہلے؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں آپ سے کوئی مشاورت یا نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں تھے دوں، انوالو؟ میں ابھی بھی لوگ وہاں پہ، میں واحد آدمی تھا جنہوں نے بیٹھ کے کہا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 9 مئی پہ جو ہے ہم جی ایچ کیو پہ جائیں گے، اچھا یہ بیٹھ کے پراپر بالکل، پلان بنایا اور گیا تھا، اس میں بالکل کافی لوگ تھے، رہنما موجود تھے؟ ہاں، اس میں میں نے کہا تھا کہ either we'll go for a disaster or for a civil war، یہ آپ نے کہا تھا؟ بالکل۔ And what was the response from their side؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ایک دم جذباتی ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر گولیاں چل جاتی تو it would have been a civil war جو ہے between civilians and the army۔ تو اعتراض اٹھانے والے صرف آپ تھے اس میٹنگ میں؟ میں تھا نہیں، کافی لوگ تھے جنہوں نے اعتراض اٹھایا، بہت سے لوگ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اکثریت جو ہے سمجھدار لوگوں کی تھی، وہ جو ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہمیں فوج کے اگینسٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ یہی کہتے رہے کہ ہم کیوں فوج کے اگینسٹ جائیں۔ کچھ ٹولہ تھا جو کہ اپنے مفاد کے لیے وہ فوج کے اگینسٹ جاتا رہا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 71 کی جنگ بھی دیکھی ہوئی ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات آپ کو اس سے بھی بڑھ کر لگتے ہیں۔ تو خیر بہرحال اس پہ تو ہم نے بڑی ڈسکشن کر لی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی بھی کیا تھوڑا بہت پچھتاوا ہے کہ شاید مجھے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی؟ نہیں دیکھیں، میرے کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا، آپ خوش ہیں؟ اگر دیکھیں میں بتاؤں، پچھتاوا ہوتا تو میں پہلا آدمی نہیں ہوتا جو پی ٹی آئی چھوڑا، اور نہ میں نے کسی دباؤ کے بیچ میں چھوڑا۔ لیکن یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جن نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے وہ زبردستی، دیکھیے مجبوری اور دل سے وہ چاہ نہیں رہے۔ دیکھیے کچھ لوگوں کے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ نے اپنی مرضی میں سے، نے خوشی اپنی مرضی سے سے، میں اپنا تو فیصلہ کر کے۔ دیکھیے میں تو پہلا آدمی تھا نا، جی، اور دیکھیں میرے جو ہے فوج سے مناسب ہمیشہ سے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے کوئی فیملی کے ممبرز نہیں، مگر مناسب ہمیشہ سے رہے۔ میں بزنس مین ہوں، اور ہمیشہ وہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں، بزنس مین دیکھتا ہے کہ ملک کیسے چلے گا، ملک ترقی کرے۔ ٹھیک، تو ابھی آئی پی پی اپنی سیاسی پوزیشن کون سے صوبے میں سب سے زیادہ سٹرونگ دیکھتی ہے؟ دیکھیے آئی پی پی اپنے آپ کو پنجاب میں بہت سٹرونگ دیکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے آئی پی پی ابھی پارٹی آئی اور ابھی پنجاب میں اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ اس کی وجہ ہمارے پاس 45 سے 50 جو ہے الیکٹیبلز جو جوائن کیا ہے، اور الیکٹیبلز دیکھیں پنجاب میں اور میں کہوں گا انٹیریئر سندھ میں تقریباً ایک ہی مناسبت ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں انٹیریئر سندھ میں بھی جو وڈیرا ہے یا جو بڑے زمیندار ہیں، ان کے اپنے ووٹ سندھی ہے نہیں، مگر میں انٹیریئر اور علاقائی کیوں کہہ رہا ہوں اس کی میں وجہ بتاؤں۔ جیسے ہم کہتے ہیں دیہی پنجاب اور شہری پنجاب، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں میں خود جو ہے اوبویسلی میں سندھی نہیں بولتا ہوں، مگر میں خود ہم 1928 میں انٹیریئر سے کراچی آئے تھے، اور بہت سے لوگ کراچی آتے رہے۔ میں بلانگ کرتا ہوں شکارپور کو، مگر میں کراچی میں جو ہے 1928 میں آئے، تو اسی لیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بڑا فرق ہو گیا ہے۔ تو بہرحال پنجاب میں آپ جو اپنی سیاسی پوزیشن سٹرونگ کر رہے ہیں بیکاز آف دوز 50 الیکٹیبلز، ہاں اس کی وجہ یہ کہ وہ الیکٹیبل تھے، ان کے اپنے ووٹ بینک ہیں۔ تو کیا آپ کسی پارٹی، اب وہاں پہ جو میجر پارٹی ظاہر ہے دیٹ از پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور کچھ اور پارٹیز، تو آپ ان کو ٹف ٹائم دے دیں گے؟ جی بالکل، ہم تو سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے 30-40 سیٹیں نکالیں گے۔ اچھا، اتنا کانفیڈنس یہ کیسے آیا؟ ابھی تو آپ کی پارٹی ابھی آئی ہے، کوئی کارکردگی پرفارمنس، کیا آپ کے پاس اتنی کوئی
اچھے پلانز ہیں آپ کی, جیسے آپ نے نمبر بھی ایک ہمیں گنوایا, چلیں وہ اپنی جگہ ہے, تو کیا مخصوص پراپر اسٹریٹجیز ہیں آپ کے پاس؟ لیکن اس کا میں جواب آپ سے جو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوں گی. ناظرین دیکھو ننڈی سی بریک وٹھندا سے ظاہرہ نئی پارٹی آئے ہیں وڈی وڈی گالیوں سر کن تھا, سو ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک ہاں تو بھی ملاقات کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. سو گال ہلے پئی سرجن جو چوڻ آئے محمود مولوی صاحب جو تو ہو پنجاب میں بھی جيڪو آهي سخت مقابلو ٹف ٹائم ॿين وڏن پارٹیز کے ڏيई سگھن था. تو سر آپ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں دوسری پارٹیز کو آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا اور پوچھنا چاہ رہی تھی, ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کے لیے کیا مخصوص پلان ہے؟ اگر آپ لیٹ سے حکومت میں آ گئے تو کیا پلان کیا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے قرضے کیسے اتاریں گے پاکستان میں؟ دیکھیے پلاننگ کے اوپر تو بات کرنی چاہیے نا. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ سالوں سے عوام کو لگایا ہوا ہے کہ 15 سال پہلے بھی عوام بات کرتی تھی روٹی کپڑا مکان اور روڈ اور گٹر اور بجلی. آج بھی وہی چیزوں کی ایشوز کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں اگر 15 سال میں یا 20 سال سے وہ انہی چکروں میں لگیں گے تو ہم آگے کے جانے کی کیسے سوچیں گے؟ ہم تو جو بھی الیکشن آئے گا وہ کہتا ہے کہ جی میرے روڈ بنا دو. لیکن عوام سیاستدانوں پہ ٹرسٹ کیسے کرے؟ جو سیاستدان آتا ہے, جو سیاسی پارٹی آتی ہے, وہ وہی وعدے کرتی ہے, روٹی کپڑا مکان دینے کے بھی وعدے کرتی ہے, کہتی ہے ہمارے پاس زبردست پلان بھی ہے, لیکن تو جیسے ہی پاور میں آتے ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں. دیکھیے یہ روٹی کپڑا مکان جو میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ان کا بنیادی حق ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ حکومت کو دینا لازمی ہے. اس میں کوئی سیاستدان کی کوئی مہارت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ لوکل باڈیز میں کرنا ہے نا. دیکھیں نا جو پالیسی بنائیں گے, جو کس چیز کی پالیسی بنائیں گے کہ روزگار کیسے ملے, اکنومی کیسے بہتر ہو, انڈسٹریز کیسے بہتر ہو, ایکسپورٹس کیسے بڑھیں, امپورٹس کیسے کم ہو, اس کے اوپر ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بیٹھ کے پالیسی بنانا نا. کہ اگر ایم پی اے بیٹھے کہ وہ دیکھے کہ جی سندھ کے اندر ہم جو سیل ٹیکس لے رہے ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, ایکسائز لے رہے ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, آٹے کی قیمت اوپر کیوں جا رہی ہے, گھی کی قیمت اوپر کیوں جا رہی ہے, زمیندار کو جو ہے اس کا اناج بک رہا ہے نہیں بک رہا ہے, ان چیزوں پہ بات کرنا ہے. تو بات کرتے ہیں لیکن مختلف ریزنز ہوتے ہیں. یہ بات تھوڑی کرنا ہے کہ جی انفلیٹڈ ہو گئی ہے تو آئی ایم ایف کے جناب قرضے ہیں اس لیے جو ہم کچھ کر نہیں سکتے. آئی ایم ایف کے قرضے جو ہے نا, اب جیسے پی ڈی ایم آئی تھی انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے, وعدے کیے, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف کے قرضے تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. قرضوں کو کیسے اتارنا ہے یہ چیزیں آنا پڑے گا نا. دیکھیں چیزوں کو کیسے صحیح کریں گے, سے تو کوئی سولوشن نکل ہی نہیں. اس کا سولوشن نکلے گا. دیکھیں آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنا پڑے گا. آپ وہ ادارے نہیں سمجھتے پرائیویٹائزیشن سے متعلق ابھی بھی ایک ڈیوائیڈڈ اپینین موجود ہے؟ نہیں دیکھیں ہم تو بڑے کلیئر ہیں. میں آپ کو مجھے بتائیں کہ وہ ادارہ کہاں سے چلے گا جہاں اس کے 500 آدمی کی جگہ ادھر وہاں 1500 آدمی رکھا ہوا ہے, اور ان کی تنخواہیں جو ہے ایک عام تنخواہ سے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے 3 گنا اور 4 گنا بڑھی ہوئی ہے. وہ ادارے نہیں چل سکتے. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر آپ کا منشور آپ نے پریپیئر کر لیا اپنی الیکشن کیمپین آگے بڑھانے کے لیے؟ الیکشن کیمپین ابھی ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. کب سے سٹارٹ کریں گے آپ؟ ہم الیکشن کیمپین ہم کل سے شروع کر چکے ہیں. ہمارے ایک جلسہ ابھی ہم نے یہاں پہ کل کیا تھا. دیکھیں ہمارے جو ہے جیسے کینڈیڈیٹ جہاں جہاں ہیں انہوں نے الیکشن منشور میں کیا کیا چیزیں آپ کے منشور میں دیکھیں میں آپ کو جیسے میں نے کہا نا جو ہے 300 یونٹ تک بجلی فری. اچھا ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ کی. ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیوب ویل کی بجلی فری جو چھوٹے زمیندار کے لیے. ٹھیک ہے. فوکس آپ نے بجلی کو رکھا ہے. بجلی کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ مین ایشو آج کل بجلی ہے. دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بجلی اور گیس. آپ دیکھیں ایک چھوٹا جو آدمی ہے وہ 300 یونٹ کا جو اگر آپ کاسٹ دیکھیں گے تو 13 ہزار روپے آ رہا ہے, 15 ہزار روپے, اور 30 ہزار روپے آپ اگر سیلری رکھ رہے ہیں تو وہ کہاں سے آئے گا. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت آپ کو سیلریز بڑھانا پڑے گی. سیلریز کو آپ منیمم لے جائیں 50,000 روپے. اچھا منیمم 50 سیلری آپ کے منشور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں لے جائیں گے, اس کی وجہ دیکھیں میرے پاس آلریڈی میں آپ کہتا ہوں میں آپ پرانی بات کروں گا, میرے پاس امپلائی تھے جو 50 روپے پہ تھے ماہانہ, مگر وہ کمفرٹیبل تھے. باورچی میرے یہاں 50 روپے ماہانہ کے اوپر کام کرتا رہا. آج میرے پاس یہ بھی ہے کہ 15 روپے پہ جو کام کرتے تھے ان کا پوتا اور نواسا میرے پاس آج کام کر رہا ہے. آج وہ ہزاروں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا تو دیکھیں چیزیں چینج ہو گئی ہے. جب 10 پیسے کی روٹی ملتی تھی تو تنخواہ اور تھی. میں خود 10 پیسے کی روٹی خرید چکا ہوں. تو آپ تنخواہوں پہ کام کریں گے؟ بالکل. آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پہ کام کریں گے؟ نہیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں.
دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سرکاری ملازمین کی تنخواہ تو کافی بڑی ہوئی ہے. ہاں تو وہ وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں ایک ٹیچر سرکاری اسکول, دیکھیں پرائیویٹ کمپنیز کی بات کرنی پڑے گی نا, ایک لا پاس کرنا پڑے گا. ابھی بھی گورنمنٹ شکایت کرتی ہے کہ جب ہم ان سے تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہ گورنمنٹ دیکھیں اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ کیسے مینیج دیکھیں میں بتاؤں اس کو مینیج کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. آپ مجھے بتائیں نا, بیٹھ کے بات تو ابھی بھی گورنمنٹ ابھی بھی ہم کر رہے ہیں, ایک بار بہت سے علاقوں میں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جہاں پہ پرائیویٹ جو ٹیچر وہ لاکھ روپے لیتا ہے اور وہ اسکولوں میں پڑھائی نہیں کر رہا, اور باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے آپ ٹیچروں کو 30,000 روپے دے رہے ہیں. 30 تو آپ زیادہ بتا رہے ہیں, 15,000 ملتے. بھائی تو میں بتا رہا ہوں 30, اور وہ جو لاکھ روپے لے رہا ہے, وہ لاکھ روپے لے رہا ہے, وہ آ بھی نہیں رہا ہے. تو گورنمنٹ کی ضرورت کیا ہے کہ گورنمنٹ بھرتی کرتے جائے. چلے تو 300 یونٹ فی یونٹ جو ہے آپ بجلی کم یا آپ کے منشور میں شامل ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائیں گے. بالکل منیمم آپ کہہ رہے ہیں کہ 50,000, چاہے وہ مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہیں. منیمم 50,000 ہونا ہے اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو تنخواہیں بھی بڑھیں, اور اگر کم ہوتی ہے تو پھر تنخواہیں نہیں جائیں گی. دیکھیں نا آپ کو کم کرنا پڑے گا نا چیزوں کو. آپ مجھے بتائیں نا 200 روپے کلو جو ہے دودھ ہے, اگر وہی دودھ 100 روپے کلو ملے گا تو چیزیں کم ہوئیں گی. پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا, اسی انٹیم گورنمنٹ نے کیے 3 مہینے سے. کیا ٹرانسپورٹ کی قیمت کم ہوئی؟ مختیاری ہے حکومتوں کے پاس جو آپ آ کے یہ ساری چیزیں جتنی آپ آسانی سے بتا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کر لیں گے. دیکھیں جب ول ہوتا ہے, یہ تو آپ ساری بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہماری دل خوش ہو رہا ہے. دیکھیں جب ول ہوتا ہے, یہ انٹیم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ آٹے کو کیسے لے کے آئے 130 روپے پہ, یہ 3 ماہ میں آیا. ٹائم کے لیے آئے ہیں, ایک منٹ, تھوڑے ٹائم کے لیے لے کے آئے نا نیچے, 170 روپے سے 130 پہ لے کے آئے. ہاں یہ آپ چلے میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کرنا چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا. کرنا ہے, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی, بالکل نہیں. ٹھیک ہے, کرایہ کم ہوئے نہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, کرایہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایڈجسٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کریں گے, دیکھیں نا, اگر اور سے منشور کے بارے میں تیسرے نمبر پہ اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہیلتھ کارڈ لینا کون سا کمال کی بات ہے, کون کمال کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, اسپتالوں کے اوپر اربوں روپے لگا رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے, 7,500 سے 8, میکسیمم 7,500 سے 8,000 روپے. ایک فیملی کی 10 لاکھ کا انشورنس, ٹھیک ہے نا, جو کہ میاں بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ 8,000 روپے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں تو چیزوں کو آسانی کرنے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ اس کے مائنڈ پہ بوجھ نہ ہو. دیکھیں ہمیں چیزوں کو چینج کرنا پڑے. ایڈوکیشن, جی تعلیم کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. آج کا گریجویٹ نکلتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ گریجویٹ نکلتا ہے وہ 4 لائن لکھ نہیں سکتا. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, وہ کس کا قصور ہے؟ درسگاہوں میں یہی حالت لگی پڑی ہے. اچھا لیکن جیسے آپ اپنے منشور کے بارے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتے جا رہے ہیں, آج کل آپ نے دیکھا, ابھی بلکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو ہماری بلوچ کمیونٹی ہے انہوں نے کس طرح سے مارچ کیا ٹورڈز اسلام آباد. کبھی یہ تاثر, بلکہ یہ میرا بھی سوال ہے اور کافی ہمارے دیکھنے والوں کا بھی, کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور میں مسنگ پرسنز کی بات کیوں نہیں کرتے, ان کو کیوں ایڈ نہیں کرتے. کافی پارٹیز اگر کر بھی دیتی ہیں تو بڑا انہیں نیگلیکٹ کر دیتی ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, 2-3 چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتاؤں. ایک جو میرا مین پوائنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جن کو آپ کہتے ہیں ایلینز کہتے ہیں, جو لوگ آئے ہوئے, چاہے وہ افغانستان سے آئے ہیں, چاہے آپ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں, ایک تو میں کہوں گا ان کو تعلیم سے ہمیں نہیں روکنا چاہیے, کیونکہ ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہیں تو ان کو جو ہے وہ میٹرک کے آگے جا نہیں سکتے. ایک چیز. دوسری چیز, دیکھیں جو ہے ہم نیشنلسٹ کو برا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ نیشنلسٹ کی سوچ بہت اچھی ہے. ان کو ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ مین سٹریم میں آئے. دیکھیں نیشنلسٹ پارٹیز مین سٹریم میں اب آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ, وہ کیا غلط بات کرتے ہیں, اگر وہ اس مین وجہ یہ ہے کہ کراچی, کون سی نیشنلسٹ پارٹیز مین سٹریم ابھی آ رہی ہے, کیوں آپ کے سندھ کے انٹیریئر سندھ کے, جو میں آپ پھر کہوں گا, آپ کہیں گے انٹیریئر سندھ کے نیشنلسٹ پارٹی نہیں آ رہی مین سٹریم میں. جی ڈی اے کے ساتھ کتنے نیشنلسٹ پارٹی آ رہی ہیں, وہ تو ابھی obviously الیکشن قریب ہے تو یہ دیکھیں آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگے آ کے وہ لوگوں کی ہم بات کریں. اچھا, یہ ملک سب کے لیے, یہ ملک کسی اکیلے کا نہیں ہے. لیکن اس کا بھی تو کوئی مثبت رزلٹ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتا. وہ انہوں نے کب سے اتحادات بنائے ہوئے, دیکھیں اتحاد بنائے ٹائم لگے گا نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہوتا کیا ہے, لوگ جو ہیں جس دن اپنے ذاتیات کو چھوڑ کے عوام کے لیے سوچیں گے نا,
things change. لوگ یا سیاستدان؟ سیاستدان میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیاستدان اپنے مفاد میں جب ہوئیں گے تو وہ یہی ہوگا. جب وہ لوگوں دیکھیں سیاست میں آنے کا وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، پاور کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، یا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. جس دن یہ کلیئر ہو جائے گا اس دن یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ابھی کلیئر ہے نہیں. الگ الگ لوگ ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ تر لوگ، اگر میجورٹی میں، اگر میجورٹی میں وہ لوگ آئے جو کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے، تو اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن پھر سیاستدان آ کے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خود مختاری ہے ہی نہیں، ہم فیصلہ لے ہی نہیں سکتے، یہ ہماری غلطیاں ہیں ہی نہیں. اگر ایک منٹ، اگر وہ فیصلہ نہیں لے سکے، اگر میں سیاستدان ہوں اور میرے پاس ایک عہدہ ہے اور میں اگر فیصلہ نہیں لے سکتا ہوں تو مجھے پھر آنے کی ضرورت ہے. بالکل آنے کی ضرورت ہے. کیا اس کو مزید آگے بڑھائیں گے؟ ٹائم بھی کم رہ گیا ہمارے پاس. بس بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں میرے ذہن میں. آگے کا شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک ہاں کوئی بھی حاضر. ویلکم بیک ناظرین. سو ॻाल्हियूं हलनि पियूं त आवाम सियासतदाननि जे लाइ छा सोचे थो ऐं सियासतदाननि जी जेके रिवायती ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ते बि असां सां ॻाल्हि ॿोल हले थी. ख़ैर थोरो वरी सियासत जी तरफ वापस वञूं था सर. सियासत पे बात करेंगे. पंजाब में आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी तक किससे इत्तेहाद किया है और कौन सी पार्टी से इत्तेहाद करने का इरादा है आपका? देखिए अभी तक जो मैं बताऊं हमारे किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं हुआ है. अब आप मतलब बिल्कुल आजाद हैं? ठीक है, इस वक्त तक हम बिल्कुल आजाद हैं. ठीक है. और जो है अभी मेरे ख्याल से अगर कोई पार्टी आएगी और वो दोनों पार्टीज के लिए फेवरेबल होगी तो इत्तेहाद बनेगा. एक्सपेक्टेड मतलब किस पार्टी से आपके अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं? देखिए कम से कम मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी सिंध की बात कर रहा हूँ. सिंध में मेरे सारी पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. मेरे किसी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से भी अच्छे, उस सबसे अच्छे ताल्लुक. उसकी वजह ये है कि मेरा कोई जाती झगड़ा तो नहीं है. हम इश्यूज पे बात करें. जिस दिन हम इश्यूज पे बात करेंगे तो आपका झगड़ा नहीं होगा. जिस दिन आप बात करेंगे अपने पर्सनल मोटिव के लिए, आपका वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना खुशाइन बात है. मगर अगर डिफरेंसेस जाती तौर पे हो या माली तौर पे हो तो फिर तो बहुत फर्क आ जाएगा. अच्छा, क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों को आजकल जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी शिकायत हमें पहले सियासतदानों से, जैसे इलेक्शन ये करीब आ रही थी तो बड़ी थी. खैर अब थोड़ा कुछ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ी थम सी गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत इतनी हो नहीं रही है. क्या आप समझते हैं कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत की बात करने लगते हैं सियासतदान, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज या सारे पॉलिटिशियंस का एक फर्ज बनता है कि वो सब मिलकर आवाज उठाएं एक दूसरे के लिए? देखिए एक बात मैं बताऊँ, लेवल प्लेइंग फील्ड हम बात करते हैं. इस वक्त पीटीआई बात कर रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड. इस वक्त तो सबसे ज्यादा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा वो कर रही थी. 2018 में पीएमएलएन कर रहा था. उस वक्त इन्होंने कुछ देखा, जो सूट करता है जिसको ना वो कहता है ठीक है. इस वक्त आप समझ रहे हैं पीटीआई को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? मैं कहूँगा इस वक्त नहीं मिल रही, क्योंकि 2018 में ज्यादा मिल गई थी ना. जब 2018 में आपने ज्यादा ले लिया तो अब आपको नहीं मिल रही. कहीं ना कहीं से तो खैर अब बैट का निशान भी वापस ले लिया गया. कहीं ना कहीं चेंजेस तो आएंगे ना. ये तो नहीं हो सकता कि आप हर वक्त आप ही को जो चीज आपको मिले वो अच्छी दूसरे को मिले. पीटीआई का कसूर ही समझ रहे हैं जो इनसे अभी ये बैट का निशान वापस ले लिया गया, इंटर पार्टी इलेक्शन का लदम करार दे दिए गए, तो ये इलेक्शन का वक्त नजदीक है. किसी पार्टी के साथ ये सब होना, कल को आपके साथ हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की नहीं. मगर मैं आपको बताऊं ना, आवाज उठाएं. देखिए एक चीज मैं बताऊं, अगर अदालतें फैसला टाइमिंग पे कर लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती. देखिए जो लोग 9 मई के किरदार के मेन अक्यूजेज हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, बाकी लोगों को नहीं होनी चाहिए. मगर 9 लोगों को हो. इधर होता क्या, अदालतें करती क्या, अदालतों का 2 मेयार है. अच्छा. एक ताकतवर, एक मजलूम, एक अमीर, एक गरीब. ये फर्क कर देना. आप मुझे बताएं, गरीब आदमी अदालतों में महीने डेट नहीं लगता. जी बिल्कुल है. ठीक है. अमीर आदमी जो है वो जाता है, वो शाम को भी अदालतें खुल जाती है. ताकतवर जो है वो 2 दिन में जमानत करके बाहर आ जाता है. वही बात है. और आम आदमी देखें, आज जो वो बच्चे पकड़े गए थे 9 मई को, वो आज तक जो है जेलों में सड़ रहे हैं. ठीक है. और जो ताकतवर थे वो तो जमानतों पे निकल गए. चले आईपीपी का निशान क्या है? आईपीपी का निशान जो है आप इसको ये कह सकती हैं कि ईगल भी कह सकती हैं. ठीक है. क्योंकि इलेक्शन कमीशन में, देखिए इलेक्शन कमीशन में तो बेसिकली वो ईगल और बाज में कहूँगा.
میں کہوں گا کہ IPP کا نشان ہے باس. اچھا وہ ہو گیا, دے دیا گیا, وہ دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نشان جو ہے, بلکہ اب میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ IPP کا نشان جس کو بعض اردو میں شاہین جس کو نہیں کہتے ہیں, شاہین باز, ٹھیک ہے نا, وہ 19-20 وہ ایک ہی اس کے, آپ یہ سمجھے کہ IPP کا نشان شاہین ہے. ٹھیک ہے. اچھا آج کل جیسے ظاہر الیکشن نزدیک ہیں, آفرز تو آتی ہوں گی آپ کو دوسری پارٹی سے؟ نہیں, مجھے آفر پہلے بھی آئی تھی جب آپ PTI چھوڑ رہے تھے. جی بالکل. آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی MQM نے مجھے آفر کیا, اس کی وجہ ہے کہ میں سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی اور MQM دو بڑی پارٹی جو ہے. تو ابھی آپ خوش ہیں IPP میں, ہر چیز اچھی چل رہی ہے, سیاسی پوزیشن سٹرانگ ہے, کانفیڈنس ہے خود پہ, اور آج کے انٹرویو میں آپ نے 3 بڑی اہم اپنے منشور سے حوالے سے باتیں کی اور وہ آن ریکارڈ رہیں گی, اور جب آپ اگر انشاءاللہ آئیں گے حکومت میں تو ہم بالکل آپ سے یہ سوالات کریں. نہیں دیکھیں, بالکل سوالات کریں, اور اگر میں دیکھیں نا, اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا, اٹس ناٹ ورتھ. دیکھیں نا, میں کوئی روایتی سیاست دان نہیں ہوں, میں بزنس مین ہوں, میرے کو سیاست میں آئے ہوئے صرف 5 سال ہوئے, بلکہ 6 سال ہوئے, ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی, میں 20 سال 30 سال سے نہیں ہوں, میں بزنس مین ہوں, ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آیا ہوں, کیونکہ پہلے میرا حساب ہے کہ اپنے آدمی معاشی طور پہ جو ہے. اچھا, آج کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سینئر پولیٹیشنز کو کہہ رہے ہیں, اور وہ پرانی سیاست کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر پولیٹیشنز ہیں وہ ذرا گھر بیٹھ نہیں, ویسے میں آرام کریں. میں آپ کو بتاؤں, وہ بچہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, بچہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیں وہ صحیح کہہ رہا ہے, میں اس کو غلط نہیں کہوں گا. دیکھیں وہ بچہ نہیں کہوں گا, وہ نوجوان جو ہے, بالکل وہ بالکل میرے آبویسلی میرے بچوں سے چھوٹا ہے, تو میں اس لیے کہوں گا بچہ, مگر وہ صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیں ہمیں ریٹائرمنٹ ایک ٹائم پہ لینا ہی پڑے گا, ساری زندگی ہم نہیں چل سکتے. ہم جب اپنے کاروبار سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, ہم کو سیاست سے بھی ایک ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لینا پڑے گا, اور ہم آ جائیں گے ایک کنسلٹنٹ کی یا ایڈوائزری کیپیسٹی میں نوجوانوں کے لیے. اگر ہم جو ہے ساری زندگی چاہیں گے کہ ہم ہی رہیں, وہ غلط ہے. تو ابھی آپ کی سندھ میں مخصوص طور پہ کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں؟ سندھ میں دیکھیں کن پارٹی سے مل رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ سب پارٹی صرف کراچی تک محدود ہیں یا کچھ اور علاقوں شہروں میں؟ حیدرآباد سے بھی ہوں, میرپور خاص سے بھی ہو کے آیا ہوں, اور آپ کو شکارپور سے بھی ہیں, وہاں پہ شکارپور سے بھی ہوں, وہاں سے بھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے سال میں ہمیں کہیں سے کہیں ترقی کر جانا چاہیے تھا. میں کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. تو ابھی سندھ میں جو موجودہ پارٹیز ہیں اس میں سے کوئی آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کچھ ایسی باتیں یا کوئی ایسا بڑا نام اگر آنے والے دنوں میں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو کہوں, کیوں غلط کہوں, MQM کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جو کہ بڑے نام ہیں, اب بات ہو رہی ہے ان سے, اور آنے والے دنوں میں MQM سے کچھ بڑے نام آپ IPP استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے. اچھا, ملاقاتیں ہو گئی ہیں بڑے ناموں سے؟ جی بڑے ناموں سے ملاقاتیں بھی ہو گئی. اگر آپ نام لے لیں ابھی؟ نہیں, نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں, ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, باتیں ہو گئی ہیں, آپ اناؤنس کرنے والے ہیں ابھی تھوڑا سا بیٹھ کے تھوڑا سا کچھ فائنلائز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آگے سے ان کی کچھ شرائط ہیں؟ نہیں, شرائط نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ انڈرسٹینڈنگ ہم کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا. لیکن ان کے عہدے بھی ہیں, کیا ہے, کہاں سے کریں گے, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. جی ناظرین, صبح سموری گفتگو بدھی ऐं सर जन जे इंटरव्यू जेसि ताईं ॻाल्हि कजे त जो ॿ जेके ॻाल्हियूं आहिनि, हिकु त मंशूर जे हवाले सां त हू चवनि था त जेकॾहिं हू मर्कज़ में आया त 300 यूनिट बिजली सस्ती कंदा मख़सूस तबिके जे लाइ, ऐं ॿिए नंबर ते पघारूं वधाईंदा. त ज़ाहिर आहे इहा तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं स्टेट में ईंदा, हुकूमत में ईंदा, ऐं ही इंटरव्यू त ऑन रिकॉर्ड आहे. ऐं गॾोगॾु हुननि ॿी ख़बर असांखे इहा ॾिनी आहे त MQM मां ईंदड़ ॾींहंनि में कुछ वॾियूं शख़्सियतूं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खे जॉइन करण वञनि थियूं. सो इजाज़त ॾींदा, मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते के नई शख़्सियत सां गॾु. अदा.